व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ऐ ईमान वालो, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, और इताअत करो उस अमीर की जो राह हक़ पर है, यानी कि इताअत करो इमाम की, जो कुरान को भी समझता है, हदीस को भी समझता है और साथ साथ उस पर ख़ुद भी अमल पैरा है। हज़रात मोहतरम, उसी को उलुल अम्र कहा गया। तो इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, और वो जो शरीयत को समझता है और दीन में इमाम है उसकी इताअत करो, जो दीन में अमीर है, राह हक़ पर गामज़न है, उसकी इताअत करो, उसके पीछे चलो, क्योंकि वो उसी रास्ते पर ले जाएगा जो रास्ता अल्लाह उसके रसूल तक पहुँचाता है। हज़रात मोहतरम, कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि व अतीउल्लाह व रसूलहू, कि इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, वला तनाज़उ, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, हुक्म मानो कुरान का, हुक्म मानो रसूलुल्लाह के फरमान का, और वला तनाज़उ, आपस में झगड़ो नहीं, इसलिए कि अगर तुम आपस में झगड़ोगे फ़तफ़शलू व तज़हबा रिहुकुम, को याद रखो कि तुम्हारी जो हवा बंधी हुई है वो कमज़ोर हो जाएगी। वस्बिरू, सब्र भी किया करो। यानी यहाँ पर यह है कि अगर तुम आपस में लड़ोगे, कुरान ने इरशाद फरमाया, तो तुम कमज़ोर हो जाओगे, तुम्हारी क़ुव्वत चली जाएगी। आप मौजूदा दौर का अलमिया, बल्कि यूँ कहा जाए कि 500 साल की तारीख़ को उठाकर ले लिया जाए, जो कौम मुस्लिम के ज़वाल का सबब है, वो आपसी इख्तलाफ है, आपसी तनाज़ा है। और इस तनाज़े ने आज इस कौम को कहाँ ला कर के खड़ा कर दिया है, इसका मुशाहिदा हर फ़र्द ख़ुद कर रहा है। इतनी बड़ी तादाद में कौम मुस्लिम है, लेकिन उसके बावजूद भी ये ऐसी इनफरादियत का शिकार हो चुकी है कि हर इंसान अपने आप को अकेला समझ रहा है, और एक की तबाही पर दूसरा मुसलमान ही खुश होता है। आप देखिए, कुरान ने बहुत पहले ये कहा था कि इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, और कुरान ने ये भी कहा था वला तनाज़उ, आपस में झगड़ो नहीं, इसलिए कि अगर तुम झगड़ोगे तो तुम्हारी क़ुव्वतें कमज़ोर हो जाएंगी, जो आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह है। कुरान मुक़द्दस ने कहा था कि वातसिमू, इकट्ठा होने का तरीक़ा, ताकतवर होने का तरीक़ा भी, वो नुस्ख़ा भी कुरान ने दिया था, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थामे रहो, वला तफ़र्रक़ू, और आपस में तफ़र्रक़ा न डालो। अल्लाह की रस्सी को, ये हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी, रोप ऑफ अल्लाह, ये अल्लाह की रस्सी क्या चीज़ है? तो याद रखिएगा, इसको मुफस्सिरीन ने फरमाया अल्लाह की रस्सी जो है वो कुरान है, और बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि अल्लाह की रस्सी जो है वो जमाअत है। जमाअत का मतलब है कि दीन में जो इज्तिमाई तौर पर, जो जैसे यूँ समझ लीजिए जमाअत अहले सुन्नत, इसलिए मैंने जमाअत अहले सुन्नत कहा क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया या रसूल अल्लाह वो नजात वाला रास्ता कौन सा है, तो हुजूर ने फरमाया जो मेरा रास्ता और मेरे सहाबा का रास्ता है। तरीक़े रविश सहाबा और रविश रसूल को जो जमात इख्तियार करती है उसी को अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है, और इस जमात से हट करके जो अलग अपना रास्ता बनाता है तो इसी को कहा गया वो तफर्रका डाल रहा है। तो इसी को कुरान ने मना फरमाया है,
ولا تفرقو، تفرقہ نہ ڈالو، اس لیے کہ تم اگر تفرقہ ڈالو گے تو اس سے دین میں مسلمان جو قوم ہے اس میں کمزوری آئے گی۔ تو ایسی صورت میں یہ سمجھنا چاہیے کہ راستہ صحابہ کا کیا ہے وہ اپناؤ، راستہ قرآن کا کیا ہے وہ اپناؤ، اور اللہ کی رسی، روپ آف اللہ، جو تفسیر مفسرین اہل بیت میں سے گزرے جیسے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حبل اللہ سے مراد، اللہ کی رسی سے مراد اہل بیت اطہار ہیں۔ تو یہاں یہ بھی واضح ہو جاتی ہے بات کہ اللہ یعنی قرآن سے جڑے رہو، صحابہ کرام سے جڑے رہو، اہل بیت سے جڑے رہو، یعنی یہ جو جماعت ہے صحابہ اور اہل بیت کی، اس سے تم الگ نہ ہو۔ اس سے الگ ہو جاؤ گے تو دین میں تفرقہ پڑے گا، دین میں اختلاف ہوگا، اور تفرقے کا سبب ہی یہی بنا کہ بعض لوگوں نے اپنے اپنے الگ راستے بنائے، دین سے ہٹ کر کے، صحابہ کرام سے ہٹ کر کے، یعنی جو تعلیمات اسلام ہے اس سے ہٹ کر کے اپنی طرف سے اس کے اندر معنی پیدا کر کے ایک نیا راستہ بنایا، جس کو قرآن نے منع فرمایا تھا کہ ولا تفرقو، دین میں تفرقہ نہ ڈالنا، اس لیے کہ تم اگر دین میں تفرقہ ڈالو گے تو اس سے اختلاف ہوگا، اختلاف ہوگا تو اس کی بنیاد پر کمزوری آئے گی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ اب آپ دیکھیے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، تفرقہ نہ ڈالو، اس لیے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، کہ یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور تمہارے دلوں کو کسی نے تمہارے دلوں کو ملا دیا، فالف، تمہارے دل آپس میں مل گئے، یعنی کہ یہ اوس و خزرج کے بارے میں مدینے کے دو قبیلے آپس میں لڑے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے اور قتل و غارت میں زمانے سے یہ مصروف عمل تھے، اور رسول اللہ جب آئے اور ان کو دین کی دعوت دی، انہوں نے دین کی دعوت کو قبول کیا، یہی قبیلے جو آپس میں لڑے ہوئے تھے ان کے دل مل گئے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور یہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دین اختلاف نہیں چاہتا، بلکہ دین تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ آپس میں مل جل کر رہیں، دین یہ نہیں چاہتا کہ اتحاد نہ ہو، بلکہ دین اتحاد کو نعمت کہتا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو۔ تو یہ اللہ کی نعمت اتفاق ہے، یہ اللہ کی نعمت اتحاد ہے، یہ اللہ کی نعمت اسلام ہے، یہ اللہ کی نعمت خود رسول کی ذات ہے۔ تو حضرات محترم، جب آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے، جب آپ قرآن سے جڑے ہوئے ہوں گے، جب آپ رسول اللہ کے فرمان سے جڑے ہوئے ہوں گے، گویا آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے قرآن مقدس نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ دین میں جو لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہتے ہیں تو ان کا معیار کیا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے قرآن کہتا ہے وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، دین میں کوئی پریشانی نہیں رکھی۔ ملت ابیکم ابراہیم، اس نے تم کو ابراہیم کی ملت بنایا۔ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ من قبل وفی ھذا، پہلے بھی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان اور قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمان۔ اللہ نے اس ٹائٹل سے تمہیں نوازا ہے، اللہ نے تمہیں مسلمان کہہ کر کے عزت عطا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، پچھلی کتابوں میں بھی اور موجودہ کتاب یعنی قرآن مقدس میں بھی تمہارا نام مسلمان ہے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور جب تم مسلمان رہو گے تو رسول تم پر نگہبان ہے
اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ گے۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم ایک کام کرو، جب تم مسلمان ہو تو نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرتے رہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اب اللہ کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو۔ معلوم یہ ہوا کہ جب دامن رسول ہاتھ میں آ گیا، جب تم مسلمان ہو گئے، اور جب تم مسلمان ہو کر کے فرامین اسلام پر عمل کر رہے ہو، قرآن پر عمل کر رہے ہو، تو اب تم اللہ کی رسی کے اللہ کی رسی سے جڑے ہوئے ہو۔ اب قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، نہیں، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے اب جڑ جاؤ، یعنی کہ اللہ سے مضبوطی سے جڑے رہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تمہیں دامن رسول مل جاتا ہے تو تم خدا کے قریب ہو جاتے ہو۔ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا، وہ تمہارا مددگار ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، اچھا مولا، اچھا مددگار۔ تو دوستان محترم، یہاں پر قرآن مقدس اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دین میں تنازع نہ پیدا کرو، تم نئی نئی باتیں لے کر کے نہ آؤ۔ آج دیکھیے جتنے بھی فرقے بنتے چلے گئے، ہر ایک نے اپنی عقل کو داخل کیا، عقل کے مطابق، اور دین کے اندر نئی نئی باتیں، کوئی اہل قرآن بن کر کے سامنے آیا، کوئی کچھ بن کر کے سامنے آیا، کسی نے قرآن کو اپنے اپنے انداز سے اس قرآن کی ترجمانی کی، کسی نے رسول اللہ کی حدیث کا انکار کیا، اور کوئی منکرین احادیث کریمہ بن گئے، اور کچھ لوگوں نے احادیث کا اپنے حساب سے ترجمہ کیا، اور کچھ لوگوں نے جو متفق علیہ حدیث صحیح احادیث تھی اس کو ضعیف قرار دیا۔ گویا اپنے اپنے انداز سے جب دخل اندازی کی، اسی بنیاد پر تفرقہ ہوا، اور تفرقہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ آپس میں اختلاف ہوئے، اور جب اختلاف ہوئے تو اب آپ دیکھیے کہ کیا ہوا، بجائے اس کے کہ لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف پلٹتے اور معلوم تو کرتے کہ اللہ نے جو دین دیا ہے، قرآن میں جو دین ہے، رسول اللہ نے جو دین دیا ہے وہ دین کیا ہے، اس کے بجائے وہ اپنے اپنے لیڈروں کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں صرف کر دیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اتنے فرقے وجود میں آ گئے کہ آج کے دور کے اندر ہماری کمزوری کا جو سب سے بڑا سبب یہی بن گیا کہ ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے، اتنی بڑی جماعت، اتنی بڑی قوم جس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، آج اتنی بڑی تعداد ہو کر بہت بڑی کمزوریوں کا شکار ہو گئی۔ دوستان محترم، میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ سورہ نساء کی یہ آیت کہہ رہی ہے، اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، یعنی قرآن کو اپناؤ، یعنی رسول اللہ کے فرمان کو اپناؤ، اور اس کے بعد جو امیر راہ حق پر ہے، جو امام راہ حق پر ہے، اس کے راستے کو اپناؤ۔ اور جنہوں نے اس کے راستے کو اپنایا، اور وہ جو امیر راہ حق پر ہے، اسی جماعت کو اولیاء اللہ کی جماعت کہا گیا ہے۔ تو جس نے اولیاء اللہ کا راستہ اپنایا وہ گویا رسول اللہ کے پیچھے گیا، اور جو رسول اللہ کے پیچھے گیا اس نے دین حق کو اپنا لیا، وہی اللہ کی رسی سے وابستہ ہو گیا، اور جن لوگوں نے اللہ کی رسی سے اپنی وابستگی رکھی وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوئے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ مالک و مولا، اسلام کی سلامتی سے ہمیں زندہ رکھ، اور اسلام کی سلامتی سے ہمیں اٹھا، اور پروردگار عالم اس وبا سے تمام امت مسلمہ کو، تمام انسانوں کو مالک و مولا نجات عطا فرما، اس سے تحفظ عطا فرما، سب کے لیے تحفظات کے دروازے کھول دے، ہمارے روزوں کو قبول فرما، سحری و افطار کو قبول فرما، دین و دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔